बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 22वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है तीम और नीम। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 158 158 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। कुर्ब की आरज़ू। अब की बार दौलतपुर में पहुंचकर अली के ख्यालात और हिस्सियात बदल रहे थे। इसके एहसासात में नई बेदारियां पैदा हो रही थीं, ख्यालात में तब्दीलियां हो रही थीं, जिस्म में नए तकाज़े उभर रहे थे। इसके दिल में औरत के कुर्ब का शौक़ पैदा होता जा रहा था। इसका जी चाहता था कि औरत के करीब जाए, उसे करीब से देखे, इसे प्यार करे, मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता था। आसफ़ी समाज में किसी औरत के करीब जाने का इम्कान ना था, और अगर होता भी तो अली में इतनी जुर्रत कहाँ। बहरहाल इसकी ख्वाहिश थी कि किसी की बाँह पकड़ ले और फिर रो दे। फिर इसे उस कूचे का ख्याल आता जहाँ से सारंगी की सुरें गूंजा करती थीं। लेकिन अगर बफ़र्ज़ महाल वहाँ चला भी जाता तो इन औरतों को देखकर अजीब सी कराहत महसूस होती, जो लालटेन जलाए हुए बैठी मर्दों का इंतज़ार किया करती थीं। दर हकीकत वो उन्हें औरतें ही नहीं समझता था। इस कूचे में पहुँचे बगैर किसी औरत से कुर्ब मुमकिन न था। किसी को बिलोरी पाँव सिखाते हुए देखता या किसी को खिड़की से झांकते हुए एक नज़र देख लेता तो इसे और भी मुस्तरब कर देता था। फिर औरत से कुर्ब की आरज़ू कैसे पूरी हो सकती थी। फिर दफ़तन इसे ख्याल आया, एक मकरूह भयानक ख्याल, और वो लर्ज़ गया, मगर लर्ज़ना बेकार था। इसका मुसलसल तौर पर इस ख्याल पर लाहौल पड़ना बेकार था, क्योंकि इब्तिदा से ही यह ख्याल इसके दिल की गहराइयों में बैठ चुका था। जब वो उभर कर अली के शौरी जहन की तरफ योरिश करता तो अली इसे फिर दबा देता और इस तरह अपनी दुनिया को महफूज कर लिया करता। मगर वो दबाया हुआ ख्याल अंदर ही अंदर दिल को मुतफ़्फ़न किए जा रहा था। जिनसियाती महवर। अली की तमाम तर जिनसियाती ज़िंदगी अली अहमद के महवर के गिर्द खो गई थी। जब कोई जोंक इनके घर आकर अली अहमद का खून चूसने के शुगल में मसरूफ़ हो जाती तो वो गुस्से से भूत बन जाता। अली अहमद को ऐसी ज़िंदगी बसर करने का हक़ नहीं। इसे टीन के सिपाही का किरदार अदा करने का कोई हक़ नहीं। इसे अपने आप को लोगों की निगाहों में ज़लील करने का क्या हक़ है। क्या इसे ऐसी सस्ती किस्म की औरतों के अलावा कोई बाइज़्ज़त औरत नहीं मिलती। वो इस बात पर पेचोताब खाता, और अगर सारा सबूरा जैसी बाइज़्ज़त लड़कियां अली अहमद के रंगीन जाल में फंस जाती तो भी इसे गुस्सा आ जाता। क्या इसे अपनी उम्र की औरतें नहीं मिलती। क्या इसे इस किस्म की सस्ती औरतें नहीं मिल सकती जो रुपये के एवज़ ख़रीदी जा सकती हों। हर सूरत में इसे अली अहमद पर गुस्सा आता, और गुस्से के बहाने इसके जिनसी पहलू में उबाल आ जाता, और फिर वो चोरी चोरी सोचता कि औरत से कुर्ब हासिल करने का एक तरीका है, एक वाहिद उम्मीद। और फिर एक उम्र रसीदा औरत बादलों से झांकती और इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती, उसे अपनी तरफ बुलाती, और इसका जी चाहता कि इसकी गोद में सर रख कर रो दे, रोता रहे हत्ता कि जिस्म का दर्द दूर हो जाए। हड्डियों में जो चूंटियाँ सी चलती थीं, चुटकियाँ लेती थीं, उनसे निजात हासिल हो। नसों में जो तनाव सा इसे परेशान रखता था वो ख़त्म हो जाए। लेकिन दफ़तन वो गोद में पड़े हुए महसूस करता कि वो इस भरपूर औरत को जानता है। इसकी शक्ल सूरत मानूस सी दिखाई देती है। इसके मुंह से एक चीख निकल जाती और वो अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर मादूम होने की कोशिश में खो जाता। हाय अली। अब की बार जब वो दौलतपुर में आया तो इसके ख्यालात की दुनिया में नई तफसीलात का इजाफा हो गया था। बैठे बिठाए एक रंगीन सी आवाज़ इसके कान में पड़ती, प्यारे भूल ना जाना जी। एक मली तस्वीर इसकी आंखों के सामने झिलमिलाती, फिर एक बामानी हंसी, वाज़े और रंगीन, और बिलाखिर मशगां के दो घने छतर झुक जाते और एक लंबी सी मखरूती पूर्णम उंगली फ़िज़ा में उभरती। फिर दफ़तन छम से कोई आ जाता और मंजर यूँ बदल जाता जैसे पत्थर गिरने से झील के साकित पानी में साहिल के ऐवानों के धुंधले मगर हसीन नकोश दफ़तन पाश पाश हो जाते हैं और चारों तरफ लहरें उठने लगी थीं। फिर फ़िज़ा में चारों तरफ मरकरी देवता के टखनों पर लगे हुए नन्हे बाजू फुड़फुड़ाते, बलोरी पाँव रक्स करते, और बाल दुपट्टा और मशगा एक जन्नाटे से इसके करीब से निकल जाते, और दूर दूर एक मदम हसीन आवाज़ गुनगुनाती हुई सुनाई देती, हाय अली, वो चाय पर इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त अली चौंकता और शर्म से सर झुका लेता। एक मुबहम सा एहसास जुर्म इसके दिलो दिमाग पर छा जाता। दूर एक नन्ही सी हसीन औरत सफ़ेद आंचल फैलाए उड़े जाती और इसका जी चाहता कि कहीं सर रख कर रो दे, इतना रोए कि कोई हाथ लपक कर इसे थपकने पर मजबूर हो जाए। करीब ही से शरीफ का मधम कहा गूंजता,
ایلی محبت کرو چاہے کسی چیز سے کرو، محبت کیے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنا سر لحاف میں گاڑ دیتا، آنکھیں بند کر لیتا۔ نہیں، میں مجرم ہوں، میں جرم نہیں کروں گا۔ اور پھر نہ جانے کہاں سے دو بلوری ہاتھ اس کی طرف بڑھتے اور ہمدردی بھرے لمس سے اسے تھپکنے لگتے، اور وہ یوں روتے روتے سو جاتا، جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے کو حاصل نہ کرنے پر روتے روتے تھک کر سو جاتا ہے۔ چھجوں کا چوبارہ۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں ایلی کا بہنوئی اجمل دولت پور میں آ گیا۔ اسے دولت پور کی کچہری میں ایک نوکری مل گئی تھی۔ ایلی کو اجمل سے بہت ہمدردی تھی، کیونکہ کئی ایک پہلوؤں سے اس کی اپنی زندگی اجمل سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے علاوہ اجمل نے اوائل عمری میں ہی بصرہ اور کابل جیسے دور دراز مقامات کے سفر کیے تھے، جن کی وجہ سے اس کے دل میں اجمل کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ اجمل اونچے لمبے قد کا لڑکا تھا، جس کی قابلیت پر ایلی فخر محسوس کیا کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اجمل کی رنگین طبیعت بہت پسند تھی۔ ہاجرہ کی نکتہ چینی کے باوجود، یا شاید اسی وجہ سے اسے اجمل بہت پسند تھا، اور وہ محسوس کرتا تھا کہ اجمل اس کا دوست ہے۔ اجمل کے دولت پور آ جانے سے ایلی کو ایک سہارا مل گیا، کیونکہ اجمل نے وہاں پہنچتے ہی اپنے اثر و رسوخ سے علی احمد کے گھر سے ملحقہ چھجوں کا چوبارہ کرائے پر لے لیا، اور ایلی کے لیے اجمل کا گھر ایک نعمت غیر مترقبہ ہو گیا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اجمل کے آ جانے سے ایلی نے شمیم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے سے نجات پا لی۔ اب اسے پہلوان کی دکان پر جا کر دودھ اور بن کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ادھر علی احمد نے ایک بار پھر پرانے انداز کو اعلانیہ اپنا لیا تھا، شاید اس لیے کہ کشمیر کا سیب اپنی تمام تر رنگینی کھو چکا تھا۔ اب علی احمد کو ان بھل کھاتی ہوئی گلیوں سے گزر کر اتنی دور راجو کے گھر جانا نہیں پڑتا تھا۔ راجو خود ان کے یہاں آزادی سے آتی جاتی تھی، اور علی احمد کا کمرہ ایک مرتبہ پھر وہی بام آباد کا کمرہ بن گیا تھا، جہاں ربڑ کی گڑیا چیختی اور ٹین کا بختر بند سپاہی جنگ کے نعرے لگاتا، اور پھر رنگین ہنسی کی آواز سنائی دیتی، جسے سن کر شمیم غصے سے بل کھاتی، اور پھر انتقاماً عقبی کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی اور آنسو پونچھ کر مسکرانے کی کوشش کرتی۔ اگرچہ اب بھی علی احمد سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، لیکن اب وہ علی احمد کے کمرے سے خائف نہ تھا۔ اب نہ تو اسے بوتل اٹھا کر کنویں پر جانا پڑتا تھا، اور نہ ہی چیختے ہوئی ربڑ کی گڑیا یا ٹین کے سپاہی کی آوازیں سننا پڑتی تھیں۔ اس لیے کہ جب علی احمد کے کمرے میں میدان کارزار گرم ہوتا تو ایلی چپکے سے اجمل کے چوبارے میں جا بیٹھتا، اور وہاں پہنچ کر گہری سوچ میں کھو جاتا۔ نہ جانے کیوں عورتیں ربڑ کی گڑیوں کی طرح کیوں چیں چیں کرتی ہیں، اور مرد ٹین کے سپاہی کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا سبھی مرد ٹین کے سپاہی بن جاتے ہیں؟ کیا سبھی عورتیں ربڑ کی گڑیوں کی طرح چیں چیں کرتی ہیں؟ ان کے منہ سے بچوں کی طرح لاڈ بھری توتلی باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ ویسے عام بات کریں تو ان کا لہجہ بالکل صاف ہوتا ہے، ذرا توتلا پن نہیں ہوتا، آواز میں لوچ نہیں ہوتا۔ ان امور کے علاوہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ علی احمد کس معیار کے مطابق عورتوں کو چنتے تھے۔ مثلاً وہ کور تھی، یہ راجو تھی، ان میں کوئی کشش بھی تو نہ تھی، کوئی بات بھی تو نہ تھی جسے قابل ستائش یا دلکش سمجھا جا سکتا۔ کیا حسن و خوبصورتی کی خصوصیات کے وسیلے کے بغیر عورت بذات خود قابل حصول ہوتی ہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ عورتوں کو دیکھ کر تو ایلی کو گھن آتی تھی۔ ایلی محسوس کرتا ہے جیسے عورت ایک معمہ ہو، ایک ایسا معمہ جو بند کمرے کے بغیر حل نہ ہو سکتا ہو۔ اس خیال پر اسے شدید خواہش محسوس ہوتی کہ ایک بار اسے بھی کسی عورت کے ساتھ کمرے میں بند ہونے کا اتفاق ہو، اور اس کے روبرو بھی وہ اسرار کھل جائیں، صرف ایک بار۔ وہ راجو، یہ راجو۔ ایک روز رات کے جب ایلی گھر پہنچا تو علی احمد کے کمرے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکا۔ کمرے سے ٹین کے سپاہی کے نعروں اور ربڑ کی گڑیا کی چیں چیں کے بجائے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی کرا رہی تھی، کوئی مدھم آواز میں ہمدردی جتا رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل نہ ہوا تھا کہ دفتن علی احمد کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور اندر سے ہنستی کھیلتی راجو کی جگہ نحیف و نزار راجو برآمد ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ علی احمد کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور بصد مشکل سہارا لے کر چل رہی تھی۔ ایلی، انہوں نے باہر نکلتے ہی ایلی کو آواز دی، ادھر آؤ ذرا، ہمارے ساتھ چلو۔ اس وقت اتنی رات گئے؟ شمیم زیر لب بولی۔ ضروری کام ہے، ابھی لوٹ آئیں گے، انہوں نے بے رخی سے جواب دیا۔ چلو ایلی، اس بیچارے کو کیوں ساتھ خراب کرتے ہو؟ شمیم نے کہا۔ چلو ایلی۔ علی احمد نے شمیم کی بات نہ سنی، قافلہ چل پڑا۔ برقعے میں لپٹی ہوئی راجو علی احمد کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چل رہی تھی، اور علی احمد نے اسے یوں سہارا دے رکھا تھا جیسے وہ بیمار ہو۔ پیچھے پیچھے ایلی سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا، نہ جانے کیا بات ہے، نہ جانے کمرے سے یہ کون سی راجو نکل آئی ہے۔ راجو ایسی تو نہ تھی، وہ تو قطر قطر باتیں کیا کرتی، آنکھیں مٹکاتی، نخرے کرتی۔ یہ راجو تو روئی روئی سی تھی، نہ جانے وہ کدھر جا رہے تھے، کیوں جا رہے تھے، اور چلتے ہوئے راجو گھسٹ کیوں نہیں تھی۔ راجو اپنے گھر پہنچ کر دھڑام سے چارپائی پر گر پڑی
और अली अहमद दौड़ कर दूसरी चारपाई के करीब खड़े होकर चिल्लाने लगे, रहीमन दौड़ो दौड़ो, देखो राजू को क्या हो गया है। क्या है क्या है? चारों तरफ से औरतें राजू की तरफ लपकीं और एक आन में भीड़ लग गई। सिर्फ वो बुढ़िया दूर खड़ी चिल्लाती रही, क्या पाखंड मचा रखा है तुम दोनों ने। मैं मरता हूँ, मैं मरती हूँ और मरता कोई भी नहीं। नखरे दिखाने शुरू कर रखे हैं। मैं कहती हूँ ये शख्स क्यों आता है इस घर में, और ये मरने जोगी इससे क्यों मिलती है। इससे तो यही बेहतर है कि मर जाए, खस कम जहाँ पाक। पागल हो गई हो माँ, राजू चिल्लाई। लड़की बेहोश है, हाथ से जा रही है और तू खड़ी आवाज़ कर रही है जैसे मक्के से आई हो। तू मुझे माँ ना कहा कर डायन, रहीमन चीखी। राजू हैरानी से खड़ी देख रही थी। इसके टूटे हुए हाथ छाती पर पड़े थे, मुंह खौफ से और भी बदनमा हो गया था। राजू के रुखसार फूल रहे थे जैसे बासी डबल रोटी में उबाल आ गया हो। सेल्समैन ने बढ़कर राजू को उठाकर बिठा दिया। साजो ने इसकी मदद की। अली अहमद ने सरसरी तौर पर सहारा दिया, लेकिन बैठने के बजाय वो ढेर होकर गिर पड़ी। ये देखकर अली अहमद घबरा गए। कागज़ कहाँ है? दवात दवात, वो चिल्लाने लगे। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्होंने कागज़ और दवात अली अहमद को दे दी। अली अहमद ने कागज़ पर कुछ लिखा और चादर में लिपटा हुआ सेल्समैन इसे लेकर भागा। छोटे कमरे में रहीमन खड़ी चिल्ला रही थी। करीब ही साजो गुस्से से घूर रही थी। बाहर दलान के एक कोने में आजो सहमी हुई बैठी थी। इससे परे टूटी हुई खाट पर अली बैठा सोच रहा था, न जाने क्या ड्रामा खेला जा रहा है। राजू क्यों चारपाई पर ढेर हुई पड़ी है। इसकी माँ बेटी से हमदर्दी करने के बजाय इन सब को सलाते सुना रही है। और अली अहमद इस कदर घबराए क्यों है। फिर दरवाज़ा खुला और चादर में लिपटे हुए सेल्समैन की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर? अली ने दीवार की तरफ मुंह फेर लिया, कहीं डॉक्टर पहचान ना ले, इस मकान में देख ना ले। लेकिन अली अहमद भी तो इसी घर में थे, और अली अहमद का क्या होगा अगर अली अहमद को डॉक्टर ने पहचान लिया तो। अली अहमद खुशियानी हंसी हंस रहे थे। ही डॉक्टर साहिब, मरीज़ा बेहोश है, आधे घंटे से यूं ही पड़ी है, इसे अंदर ले चलो, डॉक्टर ने कहा। और वो सब राजू को उठाने के लिए दौड़े। बू का रेला। इस दौरान में साजो आ गई और एली के करीब बैठकर पान लगाने लगी। अंधेरे में इसके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। गुड्डे गुड्डी का खेल बना रखा है उन्होंने, इसने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा। बस अपना ही होश है, दूसरे जाएं जहन्नुम में। अब तुम ही बताओ, उन्हें ऐसा करना चाहिए था क्या? वो रुक गई, फिर आप बोली, राजू के खसम को पता चला तो क्या होगा? इसी बात का ख्याल होना चाहिए था उन्हें। दौलतपुर में वो कौन सा चौक है जहाँ इनकी बातें नहीं हो रही हैं? क्यों ना हो, ढंग से बात करें तो है ना। वो एक रात भी इसके बगैर नहीं रहती, और अगर रह भी सके तो ये बुढ़ा बच्चों की तरह बिलखने लगता है। और रही सही बात, इस बुढ़िया ने डबो रखी है, कूलों पर हाथ रखकर चीखती है जो किसी ने नहीं सुनी। बात तो ये अल्लाह की बंदी से सुना कर रहेगी। पान खाओगे? वो अली के करीब सिर गई। करीब, बहुत ही करीब। साजो के मैले दांत चमके। बू का एक रेला आया। अली ने महसूस किया जैसे इसे किसी गंदे नाले में धकेल दिया गया हो, जहाँ गले सड़े गोश्त का ढेर लगा हो। वो घबरा कर उठ बैठा। पान तो खा ले, एक स्याह बाजू इसकी तरफ लपका। नहीं नहीं, अली ने कुछ कहने की कोशिश की। काटता है क्या? वो अजीब अंदाज से बोली। अच्छा बैठ तो जा। और वो इससे दूर हट के चारपाई के एक कोने पर बैठ गया। नया अक़दा। छोटे कमरे का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर निकलते हुए बोला, इसे अकेले पड़ा रहने दो, शायद ठीक हो जाए, कल सुबह मुझे इतला देना। यह कहकर वो चला गया। एक बार फिर सबने छोटे कमरे की तरफ योरिश कर दी और वहाँ लड़ने झगड़ने लगे। न जाने क्या बात थी जिस पर वो झगड़ रहे थे। बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, जैसे गुस्से से भरा हुआ ब्लेडर फट गया हो। साजो ताने दे रही थी। सेल्समैन शायद अपने ज़रिए तिजारत को तबाह होते देखकर बौखला गया था। इसके मुंह से बात ना निकलती थी। और अली अहमद इस तरह में टहल रहे थे जैसे वो कमरा एक सहरा हो। हाथ कूलों पर रखे हुए थे, टोपी माथे पर उल्टी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता शोर कम होता गया। बुढ़िया की हिचकियाँ मदम पड़ गईं। साजो के ताने नफरत भरी निगाह तक महदूद हो गए। आजो दरवाजे के बाहर चौखट के करीब सहमी हुई खड़ी थी। इसके मुंह से बात न निकलती थी। देर तक खामोशी तारी रही। रहीमन राजो की कोठरी में जाकर लेट गई। आजो बाहर खाट पर ढेर हो गई। साजो पानदान सामने रखे बकरी की तरह जुगाली करती रही। अली अहमद वैसे ही घबराहट बड़े अंदाज में टहलते रहे। फिर राजो कराहने लगी। अली अहमद और साजो दौड़कर अंदर चले गए। कुछ देर के बाद वो दोनों बाहर निकले। साजो कूल्हे मटकारती हुई बाहर निकली। फूले हुए जिस्म में सफ़ेद सफ़ेद दांत और आंखें चमकी। पीछे पीछे अली अहमद थे। अली को देखकर वो चूंके, तुम यहाँ, तुम, जैसे वो अली को साथ लाने की तफसील भूल चुके हों। अच्छा खैर। दफतन वो घबरा कर रुक गए। अब इस वक्त तो घर जाना ठीक नहीं। उन्होंने अली से कहा, रात बहुत गुजर चुकी है, यहीं लेट कर सो रहो, सुबह सवेरे चले जाएंगे। जहर। अली अहमद के अंदाज में गैर मामूली मुलायमत पैदा हो गई थी, न जाने क्यों।
اور دیکھنا، علی احمد اس کے قریب بیٹھ کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگے، گھر جا کر یہ نہ کہنا کہ راجو بیمار تھی، کہ راجو نے زہر کھا لیا تھا۔ زہر؟ ایلی سکتے میں رہ گیا۔ کیا واقعی راجو نے زہر کھا لیا تھا؟ مگر کیوں؟ کیا اسے علی احمد سے محبت تھی؟ کیا راجو بھی محبت کی اہل تھی؟ لیکن وہ سیلز مین اور وہ 10 کا نوٹ جو اس روز وہ راجو کے لیے لایا تھا، اس کی وہ نگاہیں جو اس نے غلام محمد پر ڈالی تھیں، نہیں، اسے محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے زہر کیوں کھایا تھا؟ ایلی کے لیے یہ ایک نیا عقدہ تھا۔ ساجو، علی احمد نے منت سے کہا، بھائی ایلی کا کچھ انتظام کر دو، دن چڑھنے میں اب 2-1 گھنٹے ہی ہوں گے، پڑا رہے گا کہیں۔ یہ کہہ کر وہ راجو کے کمرے میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ محبت، نہ جانے محبت کیا ہوتی ہے، مگر نہیں، محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایلی سوچنے لگا۔ نہ جانے لوگ عورت کے پیچھے اس قدر اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ عورت میں وہ کون سی کشش ہے؟ راجو جیسی سیدھی سادی گنوار لڑکی نے علی احمد کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایلی کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ عورت کو قریب سے دیکھے، اسے عورت کا قرب حاصل ہو، مگر کیسے حاصل ہو؟ کوئی صورت بھی ہو۔ اس نے چوری چوری اپنے گرد نگاہ دوڑائی۔ ایک طرف ٹوٹی ہوئی کھٹولی پر وہ پتلی دبلی لڑکی آجو پڑی تھی، جس کی آنکھوں میں زرد زرد میل لگا رہتا تھا اور جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے جھرجھری محسوس کی۔ آجو میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ اسے عورت سمجھا جا سکے۔ بدلاؤ۔ آؤ ایلی، ساجو چارپائی بچھاتے ہوئے بولی، یہاں آ جاؤ۔ ایلی اٹھ کر اس چارپائی پر جا پڑا۔ ایلی نے ساجو کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، وہ عورت نہیں۔ ایلی کے لیے تو عورت ایک لطیف اور پاکیزہ چیز کا نام تھا۔ وہ سوچنے لگا، نہیں نہیں، یہ عورتیں نہیں، یہ تو جونکیں ہیں، اور وہ چپ چاپ پڑ گیا۔ ساجو نے ایک عجیب سی دھن گنگنانی شروع کر دی۔ عجیب سی دھن تھی، وہ جیسے کوئی کسی ویرانے میں تنہا بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس دھن سے جسم کی بو آتی تھی، وہ دھن جو لالٹین جلا کر بیٹھنے والی عورتیں ہی گنگنا سکتی ہیں۔ نفرت سے ایلی نے منہ موڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن وہ گنگناہٹ لہجہ بہ لہجہ ننگی ہوتی گئی، جیسے کوئی آہستہ ایک ایک کر کے کپڑے اتار رہا ہو۔ پھر چارپائی کھینچنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ اپنے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ اسے کسی ربڑ کی گڑیا کی چینچی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں تلے ٹین کا سپاہی بڑھ رہا تھا۔ بابو جی، کور کی مکروہ آواز سنائی دی۔ سفید دانت اندھیرے میں چمکے وہ سہم گیا، لیکن عین اس وقت خانم کے ہاتھ نے بڑھ کر کور کو پرے دھکیل دیا، اور پھر وہ حسین بازو ایلی کی طرف بڑھا۔ اس لمس کی وجہ سے اندھیرے میں ایک الاؤ روشن ہو گیا، سرخ سرخ چھینٹے اڑے، چاروں طرف چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ بو کا ریلا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ساجو کی چارپائی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ایک حریص تھوتنی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی بجائے اس نے اپنے آپ کو بدروم میں پھینک دیا، اور گرم غلیظ جسم کے ایک بھپکے نے اسے آغوش میں لے لیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھے اور اس نائٹ میئر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، لیکن اس کے برعکس نہ جانے کیوں اس دیوانگی کے تحت جو اس پر مسلط ہو چکی تھی، اس نے اس غلاظت بھرے جوہڑ میں چھلانگ لگا دی۔ ایک لمس، ایک ڈبکی، آتش فشاں سے لاوے کا ایک ریلا نکلا جس نے ایلی کو تنکے کی طرح بہا کر نہ جانے کہاں پھینک دیا۔ قریب ہی سے تمسخر بھری مدھم آواز سنائی دی، بس، اور ایلی نے محسوس کیا جیسے اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ وہ ایک کیڑے کی طرح رینگ رہا تھا۔ پھر سیاہ ہمدردانہ اندھیرے نے اپنا دامن پھیلا کر اسے چھپا لیا۔ نائٹ میئر۔ ایلی، ایلی، آواز سن کر ایلی نے آنکھیں کھول دی۔ ارے میں کہاں ہوں؟ پھر علی احمد کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا، اور اس غیر مانوس جگہ کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ساتھ والی چارپائی پر ایک مبہم سی حرکت ہوئی۔ اس نے ادھر دیکھا، ساجو۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ وہ ننگا ہے، اور کوئی ڈائن اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کا مضحکہ اڑا رہی ہے، اور وہ بھاگ رہا ہے۔ سامنے افق پر لمبی مشگاں سے ڈھکی ہوئی 2 پرنم آنکھیں تھیں۔ سانولی انگلی گرا ہوا آنسو پونچھ رہی تھی۔ نہیں ایلی، شریف مسکرا رہا تھا، نہیں نہیں، محبت کرو، چاہے کسی سے کرو، کوئی بھی ہو، لیکن محبت کرو۔ اور ایلی کا جی چاہتا تھا کہ شریف کے گلے سے لگ کر روئے۔ ایلی کے لیے وہ رات بھیانک خواب یا نائٹ میئر کی حیثیت رکھتی تھی، جس کی یاد سے وہ لرز جاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہو، جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کار ذلت میں دھکیل دیا ہو، اور وہ تمسخر اور تحقیر سے بھرا ہوا کہا، کیا یہی عورت کا قرب تھا؟ کیا علی احمد کو اسی قرب کا شوق تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کے قرب کا مطلب غلاظت کے جوہر میں ڈبکیاں کھانا نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں۔ کئی ایک دن وہ اس نائٹ میئر کے تاثرات میں کھویا رہا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ عورت کے قرب کے قابل نہیں، اس میں وہ اہلیت ہی نہیں، ورنہ وہ تمسخر بھرا کہا جس کی وجہ سے وہ ایک کیڑے کی طرح رینگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، شریف کی آواز سنائی دیتی، یہ نہیں، محبت کرو، محبت۔ پھر وہ دیوانہ وار ادھر ادھر گھومتا
کس سے محبت کروں، کیسے محبت کروں، اور اس کے دل میں جستجو کی ایک لہر رواں ہو جاتی۔ وہ بلوری پاؤں واقعی اس قابل تھے کہ ان سے محبت کی جائے، لیکن اسے اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ وہ پاؤں کس کے ہیں، وہ کون ہے جو ان پاکیزہ پاؤں کی مالکہ ہے۔ اس نے کئی بار اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر تنگ پاجامہ، ایک سیاہ آنکھ اور دو بلوری پاؤں کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ ان حالات میں محبت کرنا کیسے ممکن تھا؟ اس بھیانک خواب کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ اس کے دل میں عورت کے قرب کا خوف جاں گزیں ہو گیا، اور اپنی نااہلیت کا خیال یقین کی حد تک مستحکم۔ بیزاری۔ دولت پور میں اب ایلی کی زندگی نے ایک مخصوص رنگ اختیار کر لیا تھا۔ اس کے صبح و شام ایک مخصوص ڈگر پر چلنے لگے تھے۔ کالج اس کے لیے دلچسپی سے خالی تھا، اگرچہ اب وہ کالج جانے سے بالکل نہ گھبراتا، لیکن اس کی توجہ تعلیم کی طرف مبذول نہ ہوئی تھی۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ تحصیل علم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایلی کے لیے کالج محض ایک تفریح گاہ تھی۔ کالج سے واپس آتے ہی وہ کتابیں گھر میں پھینک کر اجمل کی طرف چلا جاتا اور وہاں کسی نہ کسی شغل میں مصروف ہو جاتا۔ گھر میں تو کوئی ایسی بات نہ ہوتی تھی جو اس کے لیے جاذب توجہ ہوتی۔ علی احمد حساب کا رجسٹر پر کرنے میں مصروف رہتے یا کسی نہ کسی بات پر شمیم سے جھگڑا شروع کر دیتے۔ شمیم 2-1 منٹ چیختی چلاتی، ہاتھ چلاتی اور پھر تھک کر رونا شروع کر دیتی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے دونوں بچیاں چیخنے لگتیں اور گھر میں کہرام مچ جاتا۔ راجو آ جاتی تو علی احمد کی حساب کتاب سے دلچسپی ختم ہو جاتی۔ رجسٹر بند کر کے وہ راجو کی طرف متوجہ ہو جاتے، بات بات پر ہنستے، چہچہاتے۔ نہ جانے کیوں راجو کے آنے پر وہ بہانے شمیم کو بلاتے، اس سے کچھ پوچھتے یا اس کی تعریف کرتے۔ شاید شمیم کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہو، یا شاید اس کی وجہ ان کی ازلی تماش بینی ہو۔ راجو کو دیکھ کر غصے کی وجہ سے شمیم کی آنکھوں کا فرق بے حد نمایاں ہو جاتا اور اس کی شکل و صورت بالکل ہی مضحکہ خیز ہو جاتی۔ بالآخر ٹین کا سپاہی قلعہ بند ہو جاتا اور کشمیر کا سیب انتقاماً ملحقہ کمرے کی عقبی کھڑکی میں لٹک جاتا۔ بند کمرے میں ربڑ کی گڑیا چیختی اور مٹی کا پہلوان گرتا اور پھر ایستادہ ہو جاتا، پھر گرتا اور ایستادہ ہو جاتا۔ گڑیاں تالیاں پیٹتی، کہکہے لگاتی۔ نیچے سڑک سے گزرتے ہوئے لوگ ان بامعنی کہکہوں کو سن کر رک جاتے۔ پھر پماڑی کی دکان پر بات چل نکلتی۔ ہاں میاں، روز آوے ہے اس چوبارے والے بابو کے پاس؟ ٹھیک کہے ہے، یہ میں آپ دیکھے ہوں روز یہاں سے گزرتے ہوئے، یہاں آ کر آنکھیں جھکا لے ہے، میں نے کبھی نہیں جتایا۔ کیا کہا؟ یہاں اس چوبارے ماں؟ ارے نہیں بھائی، عقل کی بات کرو۔ ارے ماں خوب جانوں، یہ چوبارے والا بابو بڑا گھاک ہے۔ یہ بابو چاروں روز مان چھوڑ لیا اس نے، اب وہ چلاوا پٹھاکا ہے، چلاوا۔ شام پڑتی تو راجو رخصت ہو جاتی اور علی احمد پھر سے رجسٹر کھول کر مصروف ہو جاتے۔ پھر جب رات کے 8 بجتے تو وہ آپ ہی آپ گنگنانے لگتے۔ اوفو، مجھے تو آج انسپکٹر صاحب نے بلایا تھا، یاد ہی نہیں رہا، حافظہ کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے کے لیے کپڑے پہننے لگتے۔ 4-1 منٹ بل کھانے کے بعد شمیم گویا اپنے آپ سے کہتی، جیسے میں جانتی ہی نہیں ان کے انسپکٹر صاحب کو۔ علی احمد ہنس پڑتے، تو بالکل پگلی ہے، راجو کی طرف جانا ہوتا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ توبہ، اتنا نڈر بھی نہ ہو، کوئی چوری اور پھر سینہ زوری، شرم نہیں آتی؟ شمیم جواب دیتی۔ بے وقوف، شرم تو عورتوں کے لیے ہے۔ وہ ہنسنے لگتے، مردوں کے لیے نہیں۔ اس پر شمیم خاموش ہو جاتی اور چھوٹے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگتی۔ بس میں ابھی آیا، کہہ کر علی احمد باہر نکل جاتے اور پھر آدھی رات تک راجو کے یہاں پڑے رہتے۔ ان کی واپسی پر گھڑی 2 گھڑی تو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی۔ شمیم بات بڑھانے کی کوشش کرتی، لیکن علی احمد اسے چٹکیوں میں اڑا کے لیٹ جاتے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے، تو لڑنا چاہتی ہے تو میں ضرور تیری خواہش پوری کروں گا، لیکن حقے کی چلم پیے بغیر لڑنا، نہ بھائی، یہ مشکل ہے۔ تو ذرا چلم بھر دے، پھر لڑیں گے۔ کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو چاہے اور ہم نہ لڑیں؟ بھائی واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر شمیم روتے ہوئے چلم بھرنے لگتی اور علی احمد کپڑے بدلتے ہوئے گنگنانے لگتے۔ گزشتہ خفت۔ جب بھی علی احمد باہر جانے لگتے تو ایلی گھبرا جاتا کہ کہیں علی احمد کو اسے ساتھ لے جانے کا خیال نہ آ جائے۔ ان کے ساتھ باہر جانے سے وہ ڈرتا تھا، اس مکان سے ڈرتا تھا جہاں اس نے وہ رات بسر کی تھی، اس شیاہ فام عورت سے ڈرتا تھا جس کا تحقیر برا کہا اب تک اس کے کانوں میں گونجتا تھا، وہ اس قرب سے ڈرتا تھا جس کا وہ ایک بار سزاوار ہو چکا تھا۔ علی احمد باہر جانے لگتے تو وہ گھبرا جاتا۔ راجو ان کے گھر آتی تو وہ چپ چاپ دبے پاؤں باہر نکل جاتا۔ راجو کی زیر لب مسکراہٹ سے اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ایلی کی گزشتہ خفت سے کماح کا واقف ہو، جیسے وہ جانتی ہو جانے بغیر سمجھتی ہو، جیسے ساجو نے اسے اس تمسخر برے کہکے سمیت ساری بات بتا دی ہو۔ اس کی مسکراہٹ ایلی کے سینے میں دھار بن کر اتر جاتی اور وہ محسوس کرتا جیسے وہ کہہ رہی ہو،
اچھا تو جناب بھی اس میدان میں قدم رکھتے ہیں؟ واہ واہ، بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر۔ اس پر وہ گزشتہ خفت از سر نو اس پر طاری ہو جاتی۔ کبھی تو راجو کو دیکھ کر ایلی کے دل میں ایک عجیب سی وحشت بیدار ہو جاتی اور اس کا دل چاہتا کہ بڑھ کر اس کی قمیض تار تار کر دے اور پھر چلا چلا کر کہے، میں تمہیں جانتا ہوں، تم جونک ہو جونک۔ پھر وہ لاہور پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش میں کھو جاتا اور بالآخر چپکے سے گھر سے باہر نکل جاتا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے شریف کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی، نہیں نہیں ایلی، محبت کرو محبت۔ 3 راہگیر۔ ایک روز راجو کے آنے پر جب وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو علی احمد نے آواز دی، ایلی جانا نہیں۔ وہ رک گیا، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں ابا کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایلی ادھر آؤ، علی احمد نے پھر آواز دی۔ راجو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب تو نظر ہی نہیں آتا ایلی، اس نے لاڈ بھرے انداز سے کہا، جی نہیں چاہتا تیرا ملنے کو۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ بات طنزاً کہی گئی ہو۔ ایلی ذرا ہمارے ساتھ چلنا ہے تمہیں۔ ابھی چلتے ہیں، ذرا ٹھہرو، علی احمد بولے۔ میں نہیں جاؤں گا، ایلی نے بآواز بلند کہنے کی ناکام کوشش کی اور پھر اپنی بے بسی پر بل کھا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد علی احمد تیار ہو گئے۔ چلو ایلی، وہ بولے، اور پھر علی احمد، راجو اور ایلی سیڑھیاں اترنے لگے۔ علی احمد اور راجو کے ساتھ دولت پور کے بازار سے گزرنا ایلی کے لیے بہت بڑی مشکل تھی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ پواڑیوں کی دکانوں پر کھڑے لوگ ان کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے، ان کے متعلق زیر لب باتیں کرتے تھے۔ اس وقت ایلی کی حیثیت سیلز مین کی سی ہو جاتی تھی، اسے یہ بات بہت ناگوار گزرتی، لیکن وہ کر ہی کیا کر سکتا تھا۔ وہ تینوں راہگیر عجیب انداز سے چلے جا رہے تھے۔ علی احمد کو تو لوگوں کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ راہ چلتے ہوئے انہوں نے کبھی راہگیروں یا پواڑیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا، انہیں ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوتی تھی۔ وہ تو گردن اٹھا کر چلنے کے عادی تھے اور ان کی گردن کا زاویہ ایسا ہوتا تھا کہ سڑک نگاہ سے اوجھل رہتی، بلکہ مکانات کی نچلی منزل کی طرف دیکھنا ان کے لیے ممکن نہ رہتا، اور وہ 2 رویہ بنے ہوئے چوباروں یا کوٹھوں کو منڈیروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھے جاتے۔ ان کے عقب میں راجو برقع پہنے ہوئے گرگابی بجاتی ہوئی یوں چلتی جیسے وہ دولت پور کی راجو نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہو، جیسے اسے کوئی جانتا ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کا سینہ تن جاتا، قدموں میں شوخی لہراتی اور جالی کے پیچھے سے آنکھ لپکتی، جیسے اس کا جی چاہتا ہو کہ ان کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے والے لوگوں سے کہے، میں ہی ہوں دولت پور کا پٹاخہ، میں ہی ہوں۔ کیا سمجھا ہے تم نے؟ جہاں میرا جی چاہے جاؤں گی، جس کے ساتھ جی چاہے رہوں گی، کر لو میرا جو کرنا ہے۔ اور دور پیچھے ایلی یوں چلا آتا جیسے بازار سے کوئی سودا خریدنے کے لیے جا رہا ہو، اور اسے اس میلے برقعے میں ملبوس ٹھک ٹھک کرتی ہوئی عورت اور چوبارہ نگاہوں والے مرد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس روز ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ، کہیں وہ اس گھر میں نہ جا رہے ہوں جہاں میلے پنڈے کی بو کے ریلے آتے ہیں اور وہ سیاہ گوشت میں میلے دانت، وہ اس کے روبرو کیسے جائے گا؟ نہیں نہیں۔ موڑ پر جا کر علی احمد رک گئے۔ اچھا راجو، تو چل گھر، لیکن جلد اس جگہ پہنچ جائیو، سمجھی؟ ہم انتظار کریں گے۔ اچھا کہہ کر راجو چلی گئی اور علی احمد اور ایلی مڑ کر دوسری سڑک کو ہو لیے۔ کئی ایک راستوں سے ہوتے ہوئے بالآخر وہ ٹاؤن ہال میں داخل ہوئے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ بیبی شو۔ آؤ ایلی آؤ، یہاں آج بیبی شو ہے۔ علی احمد نے ایلی کی طرف دیکھا۔ ارے بیبی شو نہیں جانتے اور کہنے کو کالج میں پڑھتے ہو؟ وہ سننے لگے۔ واہ، یہ بھی لاجواب بات ہے۔ دیکھو، بیبی کا مطلب ہے بچہ، یعنی دودھ پیتا بچہ، یعنی وہ بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے۔ آج یہاں ان بچوں کا شو ہوگا۔ میونسپل ہال میں جو بچہ سب سے زیادہ تندرست ہوگا اسے انعام ملے گا۔ یعنی وہ ادھر ادھر تاکتے ہوئے کہنے لگے، یہ بچوں کی نمائش ہے، سمجھے؟ اور سرکار یہ نمائشیں اس لیے مروج کر رہی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ بچوں کی صحت کی طرف مبذول ہو۔ ہی ہی ہی۔ وہ نہ جانے کس کی طرف دیکھ کر ہنسے اور پھر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، بیبی شو۔ شو کا مطلب ہے مظاہرہ، مطلب ہے دکھانا، یعنی SEEC، مطلب دیکھنا، اور سی سے شو، یہ ناؤن ہے، سمجھے؟ پھر خاموش ہو گئے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ پھر کسی طرف دیکھنے لگے۔ حفظان صحت اور زچہ بچہ کا لیکچر تو محض جملہ مترجہ تھا، مطلب تو یہ تھا کہ اس احاطے میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے کے بہانے ارد گرد کے مجمع میں کسی کو تاکا جائے۔ ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ بچوں کے بہانے وہ عورتوں کی نمائش ہو، اور پھر دولت پور کی عورتیں بھی تو ایسی اچھی نہ تھیں، ان میں وہ امرتسر اور لاہور والی بات ہی نہ تھی۔ سیاہ رنگ کی دبلی پتلی عورتیں جن کی بانس نما ٹانگوں پر میلے تنگ پجاموں کے غلاف چڑھے تھے اور جن کی گودیوں میں انسانی ڈھانچے لٹک رہے تھے۔ ہر جملے کے بعد علی احمد چاروں طرف دیکھتے
اور ہر برقع پوش کو نگاہوں سے ٹٹولتے جیسے اسے تول رہے ہوں، اور پھر ہنسنے لگتے۔ ہی تم انفینٹ مارٹیلٹی کو بھی نہیں جانتے۔ تمہیں کالج میں پڑھاتے کیا ہیں وہ؟ دیکھو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ آئیے خان صاحب آئیے، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ وہ ایک اجنبی سے کہنے لگے۔ ہاں میں علی کو سمجھا رہا تھا کہ انفینٹ مارٹیلٹی کسے کہتے ہیں۔ بچوں کو باتیں سمجھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے ایسے تہوار دکھائے جائیں۔ ہی اور خان صاحب کے جانے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں، یعنی مطلب ہے؟ علی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مطلب کیا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ چلا کر لوگوں پر واضح کر دے کہ مطلب کیا ہے، بلکہ خود انہیں بتا دے کہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ سفید دھبا، بھوری لٹ۔ ہائے تم ہو تسلیم، تم؟ علی احمد ایک اجلے برقعے کی طرف بڑھے۔ تم یہاں؟ برقع پوش گھبرا کر رک گئی۔ تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں؟ ہی وہ ہنسنے لگے۔ بھائی میں علی احمد ہوں۔ علی احمد، اپنے آغا صاحب اور میں دونوں ایک ہی دفتر میں تو تھے، آج کل کہاں ہیں آغا صاحب؟ امرتسر گئے ہوئے ہیں، ایک باریک سی سہمی سی آواز سنائی دی۔ ہاں امرتسر ہی گئے ہوں گے، انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا۔ ہی پرانے دفتر سے چھٹی لی ہے کیا؟ استعفیٰ دے دیا ہے؟ ہی وہ ہنسے۔ ہاں استعفیٰ دینے ہی کو تو کہتے تھے۔ اور تم یہیں ہو ابھی؟ ہم بھی جا رہے ہیں، وہ بولی۔ اوہ تو تم بھی جا رہی ہو؟ اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا روک ٹوک کہہ دو، آغا صاحب اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں وہ، پھر خاندانی تعلقات ہیں۔ ہی جھوٹ۔ ایلی کا دل دھڑک رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی مکڑا اپنے پنجے پھیلا رہا ہو، ہی کے تار سے جال بن رہا ہو، اور مکھی قریب ہوئی جا رہی ہو، اور قریب۔ ایلی کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ علی احمد چھوٹی سی لڑکی سے بھی ہی کیے بغیر نہ رہتے۔ کتنی چھوٹی عمر تھی اس کی، جبکہ وہ علی احمد کے برابر کی عورتیں موجود تھیں۔ پھر شاید وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی نوجوان کی توجہ کے لائق تھی۔ پھر دفعتاً اسے سارا اور صبورہ یاد آ گئی، اور اسے علی احمد کی آواز سنائی دی۔ سارا سو گئی کیا؟ ہی شرماؤ نہیں تسلیم، علی احمد اسے بھر مار رہے تھے۔ ہاں برقع اٹھا لو، کیا حرج ہے، ڈرو نہیں، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں۔ دفعتاً سفید رنگ کا ایک دھبا علی کی آنکھوں تلے ابھرا، اور گھنگریالے بالوں کی ایک لٹ لہرائی، اور اس نے گھبرا کر نگاہیں نیچے کر لیں۔ علی احمد کو تسلیم کی کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید صدمہ محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کا دل مسل رہا ہو۔ ایلی کی نگاہوں میں وہ نمائش دھندلی پڑ گئی۔ بے بس غصے سے اس نے علی احمد کی طرف دیکھا، اور پھر مٹھیاں بھینچ کر چل پڑا، جیسے اس کے دل میں ایک عزم قائم ہو چکا ہو، جیسے اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہو۔ نہیں، میں اسے سارا نہیں بننے دوں گا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، اسے اپنی عمر راہب خانے میں بسر نہیں کرنی پڑے گی۔ نہیں، وہ چلا رہا تھا، اس کے گرد لوگ شور مچا رہے تھے، ٹانگے والے چلا رہے تھے، عورتیں سینے سے بچے چمٹائے بھاگے جا رہی تھیں، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، ایک ارادہ تھا۔ سامنے شریف مسکرا رہا تھا۔ ہاں ایلی، ہاں، محبت کرو، چاہے کسی سے کرو، لیکن محبت کرو۔ اچھا تو گھر پہنچ کر وہ دھڑام سے چارپائی پر گر پڑا۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان آنسوؤں کے دھندلکے میں شریف تحسین بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ایلی، کچھ بھی نہیں۔ اجمل دفتر سے آیا تو ایلی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایلی تم رو رہے ہو؟ علی احمد سے لڑائی ہو گئی کیا؟ نہیں تو، وہ بولا۔ تو کیا شمیم نے کچھ کہا ہے؟ نہیں تو۔ ایلی کی ہچکی نکل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے، اس کی ہچکیاں کیوں نکل رہی ہیں۔ اس کی کوئی وجہ بھی تو نہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رو دے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ رازدارانہ انداز میں اجمل کو ایک طرف لے جائے اور اس سے کہے مجھے محبت ہو گئی ہے، اب میں کروں گا۔ ایلی بار بار کوشش کرتا کہ اپنی محبوبہ کے تصور میں کھو جائے، لیکن ایک سفید سا دھبا اور بھورے بالوں کی گھنگریالی لٹ کے سوا کوئی اور تفصیل اس کے تصور میں نہ آتی، بلکہ یہ تفاصیل بھی دھندلی پڑتی جا رہی تھیں۔ کتنا پیارا نام تھا اس کا، تسلیم، اور آواز کتنی میٹھی، کتنی رسیلی۔ ایلی کی باتیں سن کر اجمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک آہ بھر کر کہا، اچھا تو ایلی کو محبت ہو گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کسی خیال میں کھو گیا، اور اس کی آنکھوں تلے نجو کا بلوری جسم منور ہو گیا۔ نجو الڑکا سا، جو اس کے باپ کے داشتہ جانکی کی عزیزہ تھی، اور جسے اس نے کئی ایک سال آنکھوں کا تارا بنائے رکھا تھا۔ وہ نجو جس کو بھلانے کے لیے اس نے بصرے کی خاک چھانی تھی اور کابل کی پہاڑیوں میں پناہ لی تھی، اور جسے بھولنے کی شدید کوشش میں وہ اب تک ملحقہ چوباروں میں نہ جانے کس کی تلاش کیا کرتا تھا۔ کچھ نہیں سے بہت کچھ۔
اس حادثے کے بعد ایلی کا دولت پور میں رہنا قطعی طور پر ناممکن ہو گیا۔ اس نے وہ آخری مہینہ بڑی مشکل سے گزارا۔ اب اس کی نگاہ میں علی احمد کی حیثیت ایک راکشس کی رہ گئی تھی، جس کا کام صرف یہ تھا کہ سیتاؤں کو اپنی لنکا کی بھیڑ چڑھاوے، اور راجو ساجو تو غلیظ ڈھیروں کے سوا کچھ نہ تھیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے علی کو گھن آنے لگی تھی۔ البتہ اب جب شمیم عقبی کھڑکی کا سہارا لیتی تو علی کو غصہ نہ آتا، بلکہ اس کے دل میں ہمدردی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ بیچاری جو اس خوفناک لنکا میں بیکار بے مصرف قید تھی، جو جھوٹے سہاروں پر اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی، جس کے لیے زندگی صبح و شام کے تواتر کے سوا کچھ نہ تھی۔ ایک ماہ کے لیے کالج میں امتحان کی تیاری کے لیے چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ ایلی کتابیں لے کر اجمل کے پلنگ پر پڑ جاتا۔ ایک گھنگریالی لٹ اس کی آنکھوں تلے لٹکتی، ایک سفید سا ڈبہ چاند کی طرح چمکتا، اور وہ چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ جاتا اور نگاہوں کو مست بنانے کی شدید کوشش کرتا۔ چھت سے شریف کی متبسم آواز آتی، تو محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ایلی، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ محسوس کرتا کہ وہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ پھر اسے امتحان دینے کے لیے اجلا ریاست میں جانا پڑا۔ ریاست اجلا ایک ویران شہر تھا، جس میں یہاں وہاں آبادی کے ٹکڑے تھے اور کہیں کہیں خوبصورت محل اور باغات تھے۔ اجلے کا بڑا بازار ایک وسیع اور غلیظ کوچہ تھا، جس میں سیاہ فام چست و چلاک قسم کے لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، جن کی زبان کچر کچر چلتی اور جن کی آواز میں نہ تو دلی کی سی رنگینی تھی اور نہ لاہور کی سی مٹھاس۔ باتوں میں عجیب سی کرختگی تھی، انداز میں عمومیت سی تھی، جن کی باتیں گویا ننگی تھیں، بھونڈی اور ننگی۔ اس بازار کے ادھر ادھر پرانی وضع کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں، جن پر ویرانی اور اداسی چھائی رہتی تھی، اور جن کی اندھیری لمبی دیوریوں میں اونچے لمبے سپاہی بندوقیں اٹھائے پہرا دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ان پرانے محلوں میں مہاراج کی وہ رانیاں مقیم تھیں جو مہاراجہ کا چاؤ ختم ہو جانے پر ان محلات میں منتقل کر دی گئی تھیں، اور زندگی کے باقی دن نوکروں اور اہلکاروں کی نگاہ التفات کے سہارے بسر کر رہی تھیں۔ ایلی محلات کے نوکروں کو مسرت کی نظر سے دیکھتا، دفعتاً اسے مہاراج پر غصہ آنے لگتا۔ پھر علی احمد کی آواز سنائی دیتی، شرمانے کی کیا بات ہے تسلیم، ہم کوئی بیگانے تو نہیں؟ ایلی کی نگاہوں تلے ایک سفید دھبا جھلملاتا، ایک بھوری لٹ لہراتی، اور وہ آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتا اور محسوس کرتا جیسے وہ سبھی کچھ ہو۔ مہاراج کا موتی محل دیکھ کر ایلی سہم گیا۔ کتنے حسین کمرے تھے، کتنا خوبصورت ساز و سامان تھا۔ ایلی کے لیے اتنی خوبصورتی اور فراوانی قابل حصول نہ تھی۔ زیادہ عالیشان چیزوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ڈر سا پیدا ہو جاتا تھا، ایک بوجھ سا پڑ جاتا تھا۔ شاہی حمام کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یہاں رانیوں اور مہاراج نہاتے تھے، تالاب میں خوشبودار پانی بھر دیا جاتا تھا، پھر غلام گردش پر وہ ایک دوسرے کو پکڑتے تھے۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت مہاراج سہارا لیتے ہیں، تو اس کے دل میں مہاراجوں کے خلاف بغض پیدا ہو گیا، اور اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ دنیا غریبوں کی شرافت اور محبت کی وجہ سے قائم تھی۔ واپسی پر سندر محل کے دروازے کے قریب وہ رک گئے۔ ان کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ دروازے پر سنتری سے بات کریں۔ ظالم یا مظلوم، کیوں بھائی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سنتری نے للکارا۔ جی ایلی بولا، یہ محل دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ یہ محل نہیں دیکھا جا سکتا، وہ بولا، مہاراج آ رہے ہیں یہاں، اب بھاگ لو یہاں سے۔ مجید، جو ان سب میں شوخ طبیعت کا لڑکا تھا، چلا کر کہنے لگا، وہ جو بوڑھا اور نوجوان لڑکی وہاں بٹھا رکھے ہیں؟ تو اس نے اندر باغیچہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیوں بیٹھے ہیں جی؟ باغیچہ کے اندر ایک کونے میں ایک بوڑھا اور اس کی نوجوان بیٹی چپ چاپ گھاس پر بیٹھے تھے۔ سنتری مسکرایا، تم کون ہو بھائی؟ وہ بولا، ہندو ہو یا مسلمان؟ الحمدللہ، مجید نے خوشی سے کہا۔ سنتری قریب آ گیا، تم نہیں جان سکتے یہ بات، اس نے مسکرا کر رازدارانہ انداز سے کہا۔ یہ کام نہ تم کر سکتے ہو نہ جان سکتے ہو۔ یہ بڈھا بڑی امید لے کر مہاراج کے دربار میں آیا ہے۔ تو کیا یہ جو اس کے ساتھ لمڈیا ہے، اس کی امیدیں ہیں؟ الطاف نے اس گوری نوجوان لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، جس کی نگاہ خمار آلود تھی۔ ہاں، سپاہی ہنسا، اس لڑکی کو اس نے 12 سال تک گائے کا دودھ پلا پلا کر جوان کیا ہے۔ کہتا ہے میں نے لڑکی کے پنڈے پر حلوہ باندھ باندھ کر اسے پالا ہے، اس امید پر کہ مہاراج یہ نذرانہ منظور کر لیں۔ اوہ، مجید ہنسا، تو یہ نظر نیاز کا معاملہ ہے؟ ایلی نے غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، جو نو عمر ہونے کے باوجود جوانی سے بھرپور تھی۔ ایلی سوچنے لگا، کیا ہر مرد ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا عورت کے معاملے میں ہر مرد ہی مہاراج ہوتا ہے؟ وہ کور تھی، وہ بھی تو بھائی کو ملازمت دلوانے کے لیے آئی تھی، اور پھر وہ خانم تھی جسے وہ باداموں کی گٹھریاں دینے جایا کرتا تھا، اور بالآخر راجو۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مہاراج ظالم یا وہ بوڑھا باپ ویرانہ۔ امتحان سے فارغ ہو کر وہ پھر علی پور آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ علی پور وہی علی پور ہوگا جہاں سے وہ چند ماہ پہلے گیا تھا، جہاں
बंदराबन की रंगीनी छाई रहती थी। कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते और सांवरी कोठे पर टहलती थी, जहाँ कप छिलकते थे। कैप बड़े तमतराक से अपनी नुमाइश करती थी और कच्ची हवेली की कबड़ी लालटीन के नीचे अलीपुर का जादूगर अपना सामान लेकर एंकरा अंडी का इसमें आज़म पड़ता था। मगर अब की दफ़ा वो अलीपुर पहुंचा तो वो एक वीराना था, लकोदक वीराना। रंग महल की इमारत वीरान पड़ी थी। शरीफ और बेगम अपने कुंबे समेत वापस नूरपुर जा चुके थे। रंग महल की जनूबी हिस्से में सिर्फ राबिया और उसका नन्हा बेटा साहिल मुकीम थे। मगरबी हिस्से में फ़रत और हाजरा रहती थी। शुमाल में इसके मामू हशमत अली और इनका बड़ा बेटा सफदर रहते थे। हशमत अली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने और कुरान करीम की तिलावत करने में मशगूल रहते थे। इनका बेटा पुरानी यादों को बार बार दिल में दोहराने और खुदा हाफिज़ है तुम्हारा की धुन अलापने में मसरूफ़ रहता और कभी कभी अपने नाना से रुपये हथिया कर चोरी चोरी शराब पीने के शुगल में वक्त बसर करता था। परवेज़, राबिया, सईदा और अनवर अजमल की बहनें थीं। राबिया की शादी नोमनी में इसके खालाजाद भाई परवेज़ से हो चुकी थी, जो मेडिकल कॉलेज में तलीम हासिल करने के बाद फ़ौज में भर्ती हो गया था और जिसने दुराने तलीम ही में हल्का इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत इख्तियार कर ली थी। कहा जाता था कि मज़हब की इस तब्दीली का सबब किसी नौजवान लड़की का हुस्न जमाल था, लेकिन इसके मुतल्लिक वजाहत से कोई भी न जानता था, क्योंकि परवेज़ की ज़िंदगी एक पुरअसरार मुअम्मा बनकर रह गई थी। वो माँ बाप का बेहद लाडला था, इसी वजह से बाप ने इसे आला तलीम दिलवाई थी। हालांकि वो साहिब हैसियत शख्स न थे, फिर भी उन्होंने अपने बेटे की हर बात पूरी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि परवेज़ मुतवस्सत दर्जे के वालिदैन का बेटा होने के बावजूद फैशनेबल हलकों में रहने का आदी हो गया और हमेशा के लिए अपने अजीज़ों की सी आमियाना ज़िंदगी बसर करने से निजात हासिल करने की गर्ज से इसने ईसाईयत इख्तियार कर ली थी। परवेज़ की तब्दीली मज़हब घर वालों के लिए गहरा सदमा थी। इसकी वालिदा ने इस खबर को सुना और यूँ खामोश हो गई जैसे किसी अताह समुंदर में डूब गई हो। वालिद ने सुना तो वो इस तरह से इधर उधर टहलने लगे। नहीं नहीं, वो चिल्लाए, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, परवेज़ ऐसा लड़का नहीं। और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि खबर दुरुस्त है तो उन्होंने पहलू बदला। ईसाई हो गया तो क्या हुआ? उन्होंने हंसने की नाकाम कोशिश की। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहरहाल वो परवेज़ है, वो हमारा बेटा है। नहीं नहीं, इसका क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मगर इनके अंदाज से वाज़ेह था कि फ़र्क पड़ता है, ऐसा फ़र्क जो इनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। परवेज़ के मुतल्लिक ये ख़बर इसकी बीवी राबिया ने सुनी तो इसने लपक कर नन्हे साहिल को अपनी गोद में उठा लिया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी जैसे खो गई हो। राबिया नौजवान थी, हसीन थी और ज़िंदगी की राह में अभी नो आमूज़ थी। राबिया को देखकर अली को परवेज़ पर गुस्सा आना शुरू हो जाता और वो सोचने लगता कि ज़रूर परवेज़ के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया होगा जैसा सारा के साथ आया था, वरना ईसाईयत का सहारा क्यों लेता। क्या है तुझे? सारा का ख्याल आता ही इसे अली अहमद याद आ जाते और फिर बेबी शो का वो मैदान दिखाई देता और एक उजले बुरका वाली लड़की इसके रूबरू आ खड़ी होती, एक सफ़ेद धब्बा, एक घुंघरियाली लट। फिर वो चुपचाप घर जाकर बैठ जाता और दादी अम्मा पूछती, एली क्या है तुझे, क्या हो गया है, क्या बात है एली? एली को ख़ुद भी मालूम न था कि इसे क्या हो गया है। महल्ले का अहाता वीरान पड़ा था, इसलिए कि अर्जुमन न जाने कहाँ किस नौकरी पर चला गया था और एंकर अंडी का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। कभी कभी अली घबरा के अर्जुमन के घर चला जाता, जहाँ तख्त पर अर्जुमन की बांसुरी पड़ी देखकर इसका दिल भर आता, या किसी वक्त जब वो निगाह बचाकर मुकाबिल के मकान की तरफ देखता और वहाँ ही कोरी डिकोरी का कोई एडिशन नज़र आता तो वो दिल पर ठेस लगती। फिर वो कच्ची हवेली की कबड़ी खुमीदा लालटीन तले चला जाता, लेकिन वहाँ खड़ा होना तो बिल्कुल बेकार था। अगरचे कैब फ़ौरन खिड़की में आ खड़ी होती और मुस्कुरा कर किसी न किसी से आवाज़ बुलंद बातें करने लगती, लेकिन अली की समझ में न आता था कि क्या करे, किस तरह हाथ हिलाए, रुमाल लहराए। वहाँ बुत की तरह बेहिस्सा हरकत खड़े रहना भी तो बेमानी बात थी। और फिर वो रज़ा की दुकान पर जा बैठता और रज़ा से दिलचस्प बातें सुनाता और हर आते जाते को छेड़ता और बिलाखिर अली पर फ़िक्रें कसने शुरू कर देता। तो अली बाबू को मोहब्बत हो गई है, बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है ये, अल्लाह ही बचाने वाला है, वरना ऐसे मरीज़ बचते नहीं। और अली को इसकी बातों के अलावा अपनी हमाकत पर गुस्सा आता कि इसने अपनी मोहब्बत की बात रज़ा को क्यों बता दी थी, मगर रज़ा को बताए बगैर चारा भी तो ना था। अलीपुर में और कौन था जिससे वो राज़े दिल कह सकता था? सिर्फ़ एक रज़ा था ना, रफ़ीक भी तो नौकरी के सिलसिले में कहीं जा चुका था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।